अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान इदारे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मुल्क की सलामती से मुतालिक आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 1 घंटे पर मुहीद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान पाक फ़ौज ने मुख्तसर ब्रीफिंग के बाद बन्नू वाक़े, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, नेशनल एक्शन प्लान, डिजिटल टेररिज्म और दहशत गर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन से मुतालिक सहाफ़ियों के सवालात का तफसील से जवाब दिया। DGISPR ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक ये वाज़े किया कि ये ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशत गर्दों के खिलाफ एक हमागीर और मरबूत मुहिम है, लेकिन इसके खिलाफ सियासी माफिया खड़ा हो गया है। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा, मन घड़त खबरों में नुमायां इजाफा हुआ है। हमारा इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इंतहाई संजीदा इशूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं, और ये अज़्म इस्तेहकाम उसकी एक मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है, एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन। ये सिर्फ दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ेगी नहीं, अगर हम इस पर अमल करेंगे तो ये पूरी सोसाइटी को और मुल्क को ऊपर उठाएगी। एक नैरेटिव बनाया जाता है, बहुत ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को प्लेस किया जा रहा है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। एक बहुत बड़ा सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने दिया, और उसका पहला चाल ये है कि वो चाहता है कि इसको मुतनाज़ बना दें ऑन झूठ, फेक आर्गूमेंट्स। एंड स्टिल अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर बहस, कंफ्यूजन, उसे मुतनाज़ा बनाना क्यों किया जा रहा है? इट इज सिंपली बिकॉज द स्टेक्स आर वेरी हाई। देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी जो चाहती है कि ये जो अगराज़ो मकासद हैं ना पूरे हों। 19 जुलाई को बन्नू में होने वाले वाक़े से मुतालिक तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि ताजरों के पुरअमन मार्च में मुसल्लह अफराद शामिल हुए, उनको हुजूम में शामिल होने से रोकना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी। 15 जुलाई को दहशत गर्दों का बन्नू के ऊपर कैंट पे हमला हुआ। अगले दिन जो बन्नू के ट्रेडर्स थे उन्होंने कहा कि हमने अमन मार्च करना है, लेकिन जब वो अमन मार्च हुआ तो उसमें कुछ मखसूस नेगेटिव जो नासिर हैं वो उसमें शामिल हुए। उन्होंने वहाँ पे रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ नारेबाजी की। उसमें कुछ मुसल्ला लोग पहले से शामिल थे। ये जो दहशत गर्द हैं, इनके साथ ये डिजिटल दहशत गर्द कैसे वेल सिंक्रोनाइज थे कि जैसे ये वाकया होता है तो सोशल मीडिया पे एकदम हंगामा खड़ा कर दिया जाता है कि फौज ने सीधी निहत्थे लोगों पे गोलियां चला दी। जब 9 मई का वाकया हुआ, एक सियासी गिरोह ने, इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जी फौज ने इनको रोका क्यों नहीं, इनको गोली मार देते। चूंकि इन्होंने गोली नहीं मारी, इसका मतलब है इन्होंने खुद इनको लेके आए। ये इसलिए हुआ, कानूनी निज़ाम है जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे तो मुल्क के अंदर इंतशार, फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये तो सूबाई हुकूमत की इंतजामिया की जिम्मेदारी है। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि खारजी दहशत गर्दों और डिजिटल टेररिस्ट दोनों के मकासद एक हैं। उनके खिलाफ कानून हरकत में लाने के बजाय उन्हें आज़ादी इजहार के नाम पर मज़ीद जगह दी जाती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इल्लीगल स्पेक्ट्रम पाकिस्तान को सॉफ्ट स्टेट देखना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें माहिर सलामती उमूर मोहम्मद आमिर राना साहब। आमिर राना साहब, जिस तरह से DGISPR ने आज अज़्म इस्तेहकाम के खदोखाल वाज़े किए और जिस तरह से बताया डिटेल में कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को हम करना चाहते हैं, ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा, ये बल्कि एक हमागीर हमाजहत मुहिम होगी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़। आप क्या समझते हैं, कितना आसान होगा ये प्रोसेस, और क्या हमें फ़ौरी तौर पर शुरू करने की ज़रूरत है जिस तरह से हम दहशत गर्दी को देख रहे हैं बढ़ता हुआ? देखिए, दहशतगर्दी के खिलाफ ज़रूरत तो है कि एक बड़ी जामे हिकमत अमली हो, और इसकी बहुत अरसे से डिमांड हो रही है, सियासी तौर के ऊपर भी और वैसे भी जो कि हालात हैं और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके लिए हो रहा है, ये मुतालबा बार बार सामने आ रहे हैं। तो कौमी सलामती का तकाजा है कि किया जाए, लेकिन जो चैलेंज दरपेश है इस वक्त आज की जो हमारी इब्तिदा है और हुकूमत है कि वो इस ऑपरेशन के लिए कोई पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट नहीं कर पा रहे, और ना ही कोई इसकी एफर्ट की गई है जो माजी इस तरह के ऑपरेशन से पहले सियासी हुकूमतें एस्टैब्लिशमेंट करती थी। तो और लेकिन उसके जब ये कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा, जाहिर है कि एक अदम एतमाद की फ़ज़ा है, और यही सबसे बड़ा दुश्मन जो है ये अदम एतमाद की फ़ज़ा है, जिसको मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों को और हमारे सिक्योरिटी के इदारों को मिलजुल के ख़त्म करेंगे। अगर ये इसी तरह से एक
ایک الزام لگائیں گے آپریشن ہونا چاہیے, نہیں کس کا قصور تھا کس کا نہیں تھا. میرا خیال ہے کہ اس دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ مفاہمت کے ساتھ, صلح جوئی کے ساتھ اور کنسنسس کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلا جائے. اچھا عامر رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ بات کی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے. انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے اور پھر ایک وہ والی دہشت گردی ہے جس سے ہم واقف ہیں, تو ان دونوں کے درمیان کچھ سنکرونائزیشن ہے, کچھ آپس میں تال میل ہے. یہ بتائیے کہ کیا یہ جو ڈیجیٹل میڈیا پہ کچھ جو کیمپین یا فرض کیا کوئی بھی بات ہوتی ہے تو کیا وہ کسی درجے میں یا افیکٹولی سپورٹ کرتی ہے دہشت گردوں کو؟ دیکھیے یہ ایک بڑا قانونی طور پہ بھی سیاسی طور پہ بھی بڑا ابہام ہے اس ساری ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے. اور ظاہر ہے ہر حکومت کا ایک پرسپیکٹیو ہے چیزوں کو دیکھنے کا, لیکن میں آپ کو صرف یہ ایک ریمائنڈر دینا چاہوں گا کہ جسٹس آصف کھوسہ نے اب جانے سے پہلے, ریٹائرڈ ہونے سے پہلے, ایک بڑے اہم فیصلہ 2019 میں اس کا فیصلہ کیا تھا, اور وہ تھا پاکستان میں دہشت گردی کی تعریف سے متعلق. اور جو اس وقت 97 کے ایکٹ میں دہشت گردی کی تعریف ہے اس میں ساری چیزیں آتی ہیں, ایون بڑا ذرا کھانسی ہے تو آپ کی کھانسی بھی دہشت گردی کی تعریف کرا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تھا کہ پارلیمنٹ کو ریوائز کرنا پڑے گا, اور جو پوری گلوبل جو رجیم ہے کی تعریف کی, پوری دنیا نے جو ہے اپنے اپنے ضرورت کے مطابق رد کر لیا, تو پاکستان بھی کر رہے. جب تک وہ نہیں ہوگی تو آپ اسی کے کانٹیکس میں کو, اور بہت ساری پولیٹیکل جو چیزیں ہیں وہ دہشت گردی کے ڈومین میں آ جاتی ہیں. عامر رانا صاحب یہ بھی تو بڑا ضروری ہے نا کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان علاقوں میں ان کے کنسرنز کو بھی دور کیا جائے. کے پی کے لوگوں کے بڑے کنسرنز ہیں آپریشن کو لے کر, کیونکہ پچھلے جو آپریشنز ہوئے ان میں انہیں اپنے گھر بار بھی چھوڑنے پڑے اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن دوسری طرف ہم جیسے آپ بھی بات کر رہے تھے کہ حکومت اس طرح سے کنسنسس بھی ڈیولپ نہیں کر پائی ہے, بات چیت بھی نہیں کر پائی ہے. ساتھ ہی ساتھ اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کچھ لوگ اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, آپریشن عزم استحکام پر بھی سیاست کی جا رہی ہے. جی دیکھیے, جب آپ کنسنسس ڈیولپ نہیں کرتے, جب حکومت میں اور سیاسی جماعتوں میں اور سول سوسائٹی میں ہم آہنگی نہیں ہوتی کسی بھی ایک قومی سلامتی کے مسئلے پہ, تو پھر اس میں چانسز تو یہی ہوتے ہیں کہ کوئی ایکسپلائٹ بھی کرے. اور بعض دفعہ جو ہے نقطۂ نظر کے خلاف کو بھی جو ہے وہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ شاید مخالفت برائے مخالفت کی جا رہی ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ مکالمہ کیا جائے, بیٹھا جائے, سب بیٹھے. اور اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کا کردار اس وقت بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے, جس کی طرف ابھی اکرم صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے کہ کنسنسس کے ساتھ ہی پہلے بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں اور اس وقت بھی بڑے بڑے اختلافات ہوتے تھے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب آرمی پبلک اسکول کے اوپر دہشت گردی کا حملہ ہوا تو اس وقت ہماری سیاسی قیادت جو ہے بہت منتشر تھی. ایسے لگتا تھا کہ یہ کبھی ان کے درمیان جو ہے کوئی کسی مسئلے پہ ہم آہنگی ہو ہی نہیں سکتی. خان صاحب تو دھرنا دے کر بیٹھے تھے اس وقت. بالکل, دھرنا ختم ہو گیا تھا اور سب نے کے جو ہے اس کمیٹی کے اندر, میں خود بھی تھا, اس میں پی ٹی آئی کی نمائندگی بھی تھی, ساری جماعتوں کی نمائندگی تھی, تو سب بیٹھے تھے نیشنل ایکشن پلان کے کنسنسس کے ساتھ ہی تمام چیزیں ہوئی تھیں. تو ابھی بھی ہو سکتی ہیں, لیکن یہاں ہم پی ٹی آئی کو کیسے بٹھائیں گے؟ ہم تو پی ٹی آئی کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ رہے ہیں نا. پی ٹی آئی کے بغیر, چلیے فرض کیجئے ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نکال کے باقی جماعتوں کے درمیان کنسنسس ہو جاتا ہے, تو پھر کیا اس صورتحال کو کنسنسس کہیں گے؟ کیا پی ٹی آئی اتنا بڑا فریق ہے ان علاقوں میں جہاں پر آپریشن یا جہاں پر دہشت گردی ہے؟ دیکھیے بالکل ہے, پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی ایم ہے, جے یو آئی ہے اور کچھ چھوٹی جماعتیں کی بھی کئی, اس کی بھی کچھ پاکٹس ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک فریق مسنگ ہوگا اور یہ سارے کنیکٹڈ ہیں. اس وقت آپ کو ایک بات خاص طور پہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بنوں میں بھی جو امن مارچ ہوا اور اس سے پہلے اس علاقے میں ہوئے, وہ اب جو ہے فیس لیس, لیڈر لیس جو ہے موومنٹ ہے یہ عوام کی طرف سے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بین ہے اس وقت کسی بھی پارٹی کا پرچم لہرانا, اس کا نام لینا, یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگوں نے خود سٹیک ہولڈر ہے اور وہ کسی جماعت کو اس کو ہائی جیک ہونا نہیں دینا چاہتے. تو اس میں بہت چانسز یہ ہوں گے کہ اگر ایک میجر ایکٹر کو
اس میں سے پروسیس سے نکالا جائے تو اس کا امپیکٹ تو بہرحال آئے گا، اس کے نیگیٹو میسج عوام میں جائے گا کم از کم اس کا۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ پچھلی بار جب ہم نے آپریشنز کا سلسلہ شروع کیا تھا تو اس وقت نہ صرف پارلیمنٹ کے اندر ایک اتفاق رائے ہوا، پارلیمنٹ کے باہر اتفاق رائے ہوا، اور پھر علماء کو بھی آن بورڈ لیا گیا۔ کیا اس وقت علماء آن بورڈ ہیں؟ کیونکہ بعض اصطلاحات جو استعمال ہو رہی ہیں ان سے ایسا لگتا ہے کہ علماء اب تک رابطے میں نہیں۔ وہ دیکھیے شروع میں تو علماء کے ہی ذریعے حل کرنے کی کوشش کی، ریلیجیس ڈپلومیسی کے ذریعے، اور اس میں کئی چینل ہوئے تھے، انڈونیشیا، سعودی، پاکستان کے اسکالر وہ پہلے افغانستان گئے، پھر آپ نے تقی عثمانی صاحب کی قیادت میں ڈیلیگیشن بھیجا، پھر کے پی کے علماء گئے، پھر مشران بھی گئے، ساری چیزیں ٹرائی کرنے کے بعد ہی تو اب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، وہ آن بورڈ رہے ہیں۔ اور بعد میں خاص طور پہ بھی دیکھیں کہ پاکستان کے کم از کم جو جید علماء اکرام ہیں وہ انہوں نے ڈیناؤنس کیا ہے، اور بڑا کیٹیگوریکلی یہ تاریخ میں دوسری مرتبہ ہوا نیشنل ایکشن پلان کے وقت، اور اب کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کو، اس کے نظریے کو، اس کو مکمل طور پہ اس کو اسلام کے مخالف نظریہ قرار دیا۔ تو یہ انہوں نے تو اپنی پوزیشن کلیئر کر دی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ابھی ان کو کسی بھی سطح کے اوپر جب آپریشن چل رہا ہو اس کو مذاکرات میں شامل کیا جانا چاہیے۔ ہاں ان کے نیریٹو میں، ان کے بیانیے کی ایک قوت ہے، ریاست کو اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے دہشت گردی کے خلاف۔ اچھا عامر رانا صاحب، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپریشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی کہ اس آپریشن میں جتنا رول پارلیمنٹ کا ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں کا ہوتا ہے، سیاسی تنظیموں کا ہوتا ہے، این جی اوز کا ہوتا ہے، اتنا ہی رول جوڈیشری کا بھی ہوتا ہے۔ تو جوڈیشری کا کردار کتنا امپورٹنٹ ہے اس ساری صورتحال میں، کہ جب اگر ہم عزم استحکام شروع کرتے ہیں تو جوڈیشری کا کیا رول ہوگا اس میں؟ دیکھیے دو رول ہیں جوڈیشری کے، ایک تو جب دہشت گردی کے جو مقدمات ہیں ان کو سنا جائے، اس میں ہمیں پتہ ہے کہ کیا کنسٹرینز ہیں، اس میں کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، پروسیکیوشنز کے ایشوز ہیں، اور اس لیے ملٹری کورٹ کی نیشنل ایکشن پلان میں بات ہوئی تھی، لیکن وہ بھی پورے طریقے سے وہ مسئلہ حل نہیں کر پائے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ان عدالتوں کو، اس پورے پروسیس کو بہتر کرتے، اس کی ریفارمز اس کے اندر لے کے آتے، زبانی تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں مختلف سیکیورٹی کے فورم پہ، لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوا۔ دوسرا اس کا مسئلہ جو ہے ابہام، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ جوڈیشری کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ڈیفائن کرے پروسیسز کو، اس کی آئینی اور لیگل ڈومین۔ آصف کھوسہ صاحب نے اس کے اوپر بڑی کوشش کی، اور انہوں نے کہا جی کہ پہلے آپ اس کی ڈیفینیشن جو ہے پاکستان کی اس کو ریوائز کریں اور اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر لے کے آئیں۔ اس کے اوپر تو پارلیمنٹ نے آج تک کچھ کیا نہیں۔ ایک سطح کے اوپر تو جوڈیشری نے رسپانس دیا ہے، لیکن وہاں پہ سیریس مسئلہ ہے، کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، اس کو فوری طور پہ حل کرنا چاہیے۔ ججز کی سیکیورٹی کا ایشوز ہے، پروسیکیوٹرز کے ایشوز ہیں، بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں، باوجود کہ اس میں آپ بتاؤں کہ اس صرف اس کی اینٹی ٹیرر فورس کی پورے پروسیسز کو اسٹریم لائن کرنے میں اور ان کی کیپیسٹی کرنے میں اس وقت پوری دنیا کے اتنے ریسورسز لگ چکے ہیں، اس میں ملین آف پاؤنڈز اینڈ ڈالرز جو ہے کی امداد آئی ہے، اس کے باوجود بھی یہ نظام ٹھیک نہیں ہو پایا۔ تو یہ اس کے اوپر میرا اس کو آڈٹ ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں نہیں ہو پاتا، کوئی نیت کا مسئلہ ہے یا آگے کچھ اور مسئلہ۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عامر رانا صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کہا کہ فوج کو جس سپورٹ کی توقع ہے اس میں کوتاہی برتی جا رہی ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیے یہ اس فقرے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فوج ہم سے الگ ہے یا ہم فوج سے الگ ہیں، مطلب اس فقرے سے ایک تاثر یہ ابھرتا ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ فوج بھی ہماری ہے اور ہم فوج کے ہیں، وہ ہمارا بازو شمشیر زن ہے اور ہم ان کا حوصلہ ہے۔ اب یہاں پر پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے وہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ مختلف آراء پائی جاتی، مختلف خیالات پائے جاتے ہیں۔ کسی ایک ہی مسئلے کو جب وہ پھیل جائے تو پھر اس کو حل کرنے کے طریقے بھی مختلف ذہنوں کے مختلف ہوتے ہیں۔ تو ان تمام طریقوں کو لے کر پھر ایک ایسا طریقہ اختیار کرنا جس پہ تمام سٹیک ہولڈرز متفق ہوں، تو اسی کو کنسنسس بلڈنگ کہتے ہیں۔ جو عزم استحکام کا میں سمجھتا ہوں جو پرابلم ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ عزم استحکام پہلے اس کا نام ایک بریفنگ میں آیا، اس کے بعد یہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلا،
اور اس کے ساتھ آپریشن کا لفظ جوڑ دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جو پہلے طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا کے بار بار ان سے باتیں کی جاتی تھی, بار بار ان کی سنی جاتی تھی, بار بار انہیں سنایا جاتا تھا, آپریشنز کی حدود کا تعین کیا جاتا تھا, آپریشنز کے وقت کا تعین کیا جاتا تھا, کوئی اعلامیہ اس کے بعد پھر اعلان آتا تھا. تو اس بار یہ ہوا کہ اعلان پہلے آ گیا اور سب کے ذہنوں میں جو پہلا تاثر ہے وہ پختہ ہو گیا, وہ تھا آپریشن والا. یہ تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کلیئر کیا ہے نا کہ یہ کیمپین ہے اور ایک سنکرونائزڈ کیمپین ہے, ایک تمام اداروں کا اس میں کچھ نہ کچھ رول ہے, لیکن اگین اس میں جو لیڈ ہے وہ تو فوج کے پاس ہی ہوگی. تو یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ سب کچھ ہم نے نہیں کرنا, باقی لوگوں کا بھی جو کام ہے وہ بھی کریں. دیکھیں یہ ہم جس سچویشن میں ہے نا وہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے. وہ اتنی سادہ نہیں ہے کہ اس کو صرف فوج کے ذمہ چھوڑ دیا جائے, اور اتنی آسان بھی نہیں ہے کہ اسے سیاستدانوں کے سپرد کر دیا جائے. اچھا, ہم سب کو مل بیٹھ کے ہی کچھ بات کرنا ہوگی. پرابلم یہ ہے کہ جو ملنے بیٹھنے کی صورت ہے وہ اب مشکل ہوتی چلی جا رہی. اچھا, مثال کے طور پہ عوامی نیشنل پارٹی سے شاید بات ہو سکتی, لیکن عوامی نیشنل پارٹی کی حیثیت اب خیبر پختونخوا میں ایک بڑی جماعت کی نہیں رہی ہے. اور جے یو آئی کی ایک کیفیت, جے یو آئی کی ایک بڑی حیثیت ہے. اب جے یو آئی سے بھی گفتگو کرنا پڑے گی, لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان سے بھی سسٹم کے اندر کچھ بے چینی پائی جاتی ہے. اچھا, اور سب سے بڑا فریق وہاں پہ ہے پاکستان تحریک انصاف. ایک طرف انہی علاقوں میں آپریشن کرنا ہے, ایک طرف انہی علاقوں میں ہم نے یہ جو عزم استحکام کی مہم چلانی ہے, اور دوسری طرف اسی حکومت کے زیر اثر, اسی حکومت یعنی خیبر پختونخوا کی حکومت جس پارٹی کا حصہ ہے اس پارٹی کو بین کرنے کی باتیں حکومت کر رہی ہے, وفاقی حکومت کر رہی ہے, آرٹیکل 6 کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ایک ماحول ایسا نہیں ہے جس میں مل بیٹھ کے بات ہو سکے, کنسنسس ڈیولپ ہو سکے. تو جب بات نہیں ہوگی تو اس صورت میں مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی, شکوے شکایتوں کے دفتر بھی کھلتے چلے جائیں گے. لیکن یہ ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں, گنجائش دیں. جو صرف غصہ ہے نا یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. اچھا حبیب صاحب, جب بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں, اس سے پہلے ہم نے ان کی 7 مئی کی پریس کانفرنس دیکھی تھی, اور اس کے بھی کچھ اثرات ہم نے بعد میں دیکھے تھے آنے والے دنوں میں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے اس کی یہ امپورٹنس ہوتی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے اثرات ہوتے ہیں. آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے کیا کوئی سیاسی اثرات ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے؟ ایک بار بار ڈی جی آئی ایس پی آر جو لفظ استعمال کر رہے تھے یا جو ان کا طرز تخاطب تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ نہیں کیا. اب وہ اس آپ کا مخاطب ظاہر ہے سامنے بیٹھے جرنلسٹ تو نہیں تھے, یا ٹی وی پر جو انہیں دیکھ رہے تھے وہ لوگ بھی نہیں تھے. بالکل. تو جب آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کسی غیر حاضر کے لیے استعمال ہو رہا تھا اس پیرائے میں, تو اس غیر حاضر کے بارے میں سوائے حکومت کے کوئی اور چیز ذہن میں آتی نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے یہ کچھ حکومت سے بھی شکوہ ہے. عمر ایوب صاحب تو کہہ رہے ہیں فرد جرم عائد کی انہوں نے حکومت سے کچھ شکایت ہے. دیکھیے اس حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں 2 ہی کام آتے ہیں, ہمیں آتا ہے امن و امان برقرار رکھنا اور ہمیں آتا ہے معیشت ٹھیک کرنا. بالکل. اب صورتحال یہ ہے کہ معیشت تو اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. اب تو معیشت کے لیے آپ در در پہ جا رہے ہیں اور آخری در پہ پہنچ گئے ہیں, یعنی وہ ہے آئی ایم ایف کا. جب اس کو یوں دیکھیے کہ آپ آئی ایم ایف تو ویسے ہی لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کہا جاتا ہے, یعنی جس کو دنیا میں جس ملک کو کوئی قرضہ نہیں دے رہا اس کو آئی ایم ایف قرضہ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس تو کوئی پلان نہیں تھا, اس حکومت کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں تھا نا. جب لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ کے پاس ہی جانا ہے تو پھر آپ کیا تشریف رکھے ہوئے ہیں؟ آپ کس بات کے کاریگر ہیں؟ آپ کس بات کے ماہر ہیں؟ تو لہٰذا وہاں پہ اس حکومت کی کلی کھل چکی. دوسری بات جہاں پہ اگر آپ دیکھیے تو گورننس
گورننس کا معاملہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو وفاقی حکومت نے کرنی. جب وفاقی حکومت نے باقاعدہ طور پر اس جماعت پر پابندی لگانے کا اعلان کیا جس جماعت کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, تو آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد کوئی پاسبلٹی رہتی ہے کہ وہ اپنے فرائض پورے کر سکے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس وقت کیا بات کرنی ہے. یعنی نہ تو انہیں معیشت آتی ہے نہ انہیں گورننس آتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک نیریٹو ہے, آپ اس سے اختلاف کریں, اس سے اتفاق کریں, اس کے لیے جیسے بظاہر لگتا ہے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں, لیکن اس نیریٹو کی ایک سیاسی حیثیت بھی ہے. وہ نیریٹو ہے تحریک انصاف کا, تو اس کو ڈیل کرنا تھا کس نے کرنا تھا؟ حکومت نے کرنا, سیاسی حکومت نے کرنا تھا نا. ہر روز صبح سے لے کے رات تک ان کی پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں اور پی ٹی آئی کے خلاف ہوتی ہیں, لیکن کہنے کو کچھ نہیں, دکھانے کو کچھ نہیں ہے, اور ہر چیز پہ رونا ہے. اچھا یہ بھول گئے ہیں کہ پچھلی حکومت بھی نہیں کی تھی. جی, تو یہ جو موجودہ حکومت ہے دراصل جس کو, یعنی آپ یوں کہیے کہ جس کو میری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس کو کوئی 12-14 مہینے, میرا خیال تھا کہ 12-14 مہینے بعد یہ حکومت جو ہے یہ اپنے بوجھ کے ساتھ ہی کیو ان کرنا شروع کر دے گی. لیکن یہ تو اس سے بہت پہلے ہو گیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس حکومت کے پیر زمین پہ نہیں ہے, کیونکہ فارم 47 ہے اور کوئی انوویٹو تھنکنگ نہیں ہے کہ جس سے ہم کوئی آگے بڑھ سکے. کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہیں کہ آج کے حالات یہ کچھ خراب ہیں تو کل ٹھیک ہو جائیں گے, پرسوں اس طرح ہوگا, ترسوں اس طرح ہوگا. آپ کا وزیر اعظم بیٹھ کے ایف بی آر کے سامنے کہہ رہا ہے کہ جناب مجھ پہ دباؤ نہ ڈالنا, میں استعفیٰ دے دوں گا. مطلب یعنی کیا؟ ٹھیک, میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا, بریک کا وقت آ گیا. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے پر آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اسلام آباد پولیس نے آج پی ٹی آئی سیکریٹریٹ پر چھاپا مار کر ترجمان تحریک انصاف رؤوف حسن کو حراست میں لے لیا. پولیس کے مطابق پی ٹی آئی کا ڈیجیٹل میڈیا مرکز انٹرنیشنل ڈس انفارمیشن کا مرکز بنا ہوا تھا. رؤوف حسن کی نگرانی میں یہ ڈیجیٹل میڈیا سیل چلایا جا رہا تھا. سیکریٹریٹ سے کمپیوٹر سمیت دیگر سامان بھی ضبط کر لیا گیا, جبکہ پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر پر چھاپے اور رؤوف حسن کی گرفتاری کی پارٹی رہنماؤں نے سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت سے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہضم نہیں ہو رہا. دوسری طرف اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران نے اہم شخصیات کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے, جن میں پہلے مرحلے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر پی ٹی آئی مقدمات سننے پر اعتراض دائر ہوگا. چیف جسٹس آف پاکستان پی ٹی آئی کے کیسز سے الگ نہ ہوئے تو ریفرنس دائر ہوگا. بانی پی ٹی آئی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھی ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے. موجودہ حالات میں ملک میں سیاسی استحکام کیسے آئے گا اور وزیر دفاع آئینی بریک ڈاؤن کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی پر پابندی ہی تمام مسائل کا حل ہے؟ ان تمام معاملات پر بھی ہم گفتگو کریں گے, لیکن پی ٹی آئی سیکریٹریٹ پر چھاپے کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے عمر جٹ جوائن کر رہے ہیں. عمر, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی سیکریٹریٹ پر جو چھاپا مارا گیا ہے وہاں سے کیا کیا سامان لیا گیا ہے حراست میں, اور رؤوف حسن صاحب کو اب کہاں رکھا گیا ہے؟ جی, تقریباً یہ آج دن 12 بجے کا واقعہ ہے, کیونکہ آج پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے وہاں پر 2-3 میٹنگز کال کی گئی تھی, لیکن انیشلی وہاں پر صبح جب یہ پولیس وہاں پر پہنچی تو اس وقت صرف اور صرف عمر جو بیرسٹر گوہر ہے چیئرمین پی ٹی آئی وہ موجود تھے اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن موجود تھے. تو پولیس جب وہاں پر پہنچی تو سب سے پہلے جو پولیس نے کام کیا وہ انہوں نے ان دونوں رہنماؤں کو حراست میں لیا, گاڑیوں میں بٹھایا, جس کی بعد میں پولیس نے بھی تردید کی کہ بیرسٹر گوہر کو انہوں نے اریسٹ نہیں کیا تھا, اور بعد میں بیرسٹر گوہر بھی اس پر بولے کہ وہ اریسٹ نہیں ہوئے تھے. تاہم وہاں پر جب موجود تھے ہم تو بیرسٹر گوہر کو بھی پولیس نے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا. ان کو پولیس لائنز لے جایا گیا. پیچھے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے پولیس پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے اس کے اندر موجود رہی. جو سرکل ڈی ایس پی ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے, ایس ایس پی وہاں پر موجود تھے, اور جو سارا ایریا ہے اس کو کارڈن آف کیا گیا. وہاں پر کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا تھا. آفس کے اندر بالکل جو اس کے داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پر بھی پولیس موجود تھی. تقریباً 2.5 گھنٹے یہ موجود رہے. اچھا 2.5 گھنٹے یہ جاری رہا؟
جی، اور حبیب صاحب اس میں جو برآمدگی جس طرح سے پوچھا گیا تو اس میں ہم نے تو پہلے دیکھا جو کمپیوٹرز کے سرورز تھے وہ لائے گئے، وہ ڈالوں میں پولیس کے ڈالوں میں رکھے گئے، اور اس کے بعد جو ایل ای ڈی اور ایل سی ڈیز ہوتی ہیں جو کمپیوٹرز کے سرورز کے ساتھ یوز ہوتی ہیں سی پی یوز کے ساتھ، ان کو بھی لایا گیا اور ان کو بھی پولیس ڈالوں میں رکھا گیا، اور کیمرے جو تھے ان کے ریسیورز، ان کے جو سرورز تھے ان کو بھی پولیس اپنے ساتھ لے کر گئی۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا جاؤں حبیب صاحب کہ ابھی جو اطلاعات ہیں اس میں تقریباً 10 لوگ تو یہ گرفتار کیے گئے جو وہاں پر موجود تھے، جس میں سٹاف ہے، کوئی کچن میں کام کرنے والا ہے، کوئی ان کے انتظامات جو دیکھتا ہے وہ وہاں پر موجود تھا، جو ریسیپشن ڈیسک پر بیٹھا ہوا لڑکا ہے اس کو بھی گرفتار کیا، اور ساتھ ہی کچھ خواتین جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے وہاں پر موجود تھی جو اپنی درخواستیں لے کر آئی ہوئی تھی، ان میں سے بھی کچھ خواتین کو وہاں پر جنہوں نے ریزسٹ کیا ان کو گرفتار کر کے پریزن وینز میں بٹھایا گیا اور بعد میں وہاں سے لے جایا گیا۔ اب جو یہ سارا واقعہ ہوا اس کے بعد پھر شبلی فراز بھی وہاں پر پہنچے، لیکن وہ کچھ زیادہ دیر نہیں رکے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ 2 جو قائدین ہیں ان کو پولیس لے جا چکی ہے تو وہ بھی وہاں سے پھر روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ وہ دفتر میرا بھی دیکھا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے میں تو اس کے 1-2 حصوں میں گیا ہوں۔ یہ بتائیے اس دفتر میں کوئی ایسے خفیہ حصے یا خانے ہیں جہاں پہ یہ کام ہو رہا تھا کہ جس کا کسی کو نہیں پتا تھا؟ حبیب صاحب یہ تیسری دفعہ ہے پولیس پاکستان تحریک انصاف کے اس دفتر پہ پہنچی ہے۔ ایک بار جب حماد اظہر کی گرفتاری تھی تب بھی آئی پولیس تھی، اس ٹائم بھی یہ آفس میں ریڈ کیا، بعد میں وہ یہاں پر موجود رہے۔ دوسری مرتبہ جب پی ٹی آئی کا یہ آفس سیل ہوا تب بھی پولیس وہاں پر آئی، اور آج یہ تیسری مرتبہ۔ اب اس کے جو پورشنز ہیں، جو بیسمنٹ ہے وہاں پر میڈیا کے لوگ جو کوارڈینیٹ کرتے تھے، جس میں سے 2 لوگوں کو یہ جو ابھی تک ان کا وہ لاپتہ ہیں، جن میں ایک جو لوکل میڈیا کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتے تھے رضوان ملک، اور دوسرے جو اب انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتے تھے، یہ 2 آفیسز 2 لوگوں کے وہاں پر موجود تھے، اور جو مانیٹرنگ سیل ایک بنایا گیا تھا جہاں پر جو پی ٹی آئی کی کوریجز ہوتی ہیں اس کو دیکھا جاتا تھا کہ کس چینل نے پی ٹی آئی کا کون سی پریس کانفرنس یا خبر کتنی چلائی ہے، اس کا ایک انالیسس کیا جاتا تھا۔ یہ بیسمنٹ تھی، اس کے بعد فرسٹ فلور جو ہے جو باہر سے گراؤنڈ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں پر ریسیپشن تھی۔ فرسٹ فلور جو تھا وہاں پر بنا ہوا تھا جو قیادت ہے ان کے دفاتر تھے، اور اس سے اوپر پریس کانفرنس روم تھا۔ تو اس 4 دیواری جو مرکزی سیکریٹریٹ اس میں کوئی ایسا خفیہ ہم نے خود میں کئی دفعہ جا کر تمام لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، اب لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں، ایم این ایز آ رہے تھے، تو ڈفرینٹ دفاتر میں ہر ایم این ایز کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قیادت کے ساتھ ملتے ہیں، لوگ اپنی میٹنگز کر رہے ہوتے تھے، تو وہاں پر ایسا ہمیں تو آج تک کچھ نظر نہیں آیا۔ لیکن اگر وہاں پہ تو فٹ فال اتنا زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کی آمد و رفت اتنی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس دفتر میں سے کوئی راستہ کوئی دوسری بلڈنگ کو جاتا ہو، کوئی ایک ایسا خفیہ راستہ ہو، کسی دوسری بلڈنگ میں لوگ گھستے ہوں اور وہاں جا کے یہ کاروائیاں کرتے ہوں۔ حبیب صاحب اس بلڈنگ کی بیک پہ تھوڑا سا آگے جا کے نالا ہے، فرنٹ پہ اسکول ہے، لیفٹ سائڈ پہ کچی آبادی ہے، اور سائڈ پہ پلاٹ خالی ہے۔ اب وہ نیچے سرنگ اگر کوئی پولیس کو ملی ہے تو وہ پولیس بہتر بتا سکتی ہے۔ بہرحال میں جب سے پی ٹی آئی کو کور کر رہا ہوں، یہ آفس جب سے بنا ہے، ہم نے تو کوئی ایسا خفیہ راستہ وہاں پر نہیں دیکھا، اور نہ ہی وہاں پر ایسی کوئی خفیہ لیبارٹری دیکھی ہے جس کے حوالے سے آج اسلام آباد پولیس نے کلیم کیا ہے۔ اب جو ایف آئی اے کی آپ کے سامنے ابھی ایف آئی اے کی پہلے تو پولیس اس بات سے بھی انکاری تھی کہ ہم نے جو روف حسن ہے ان کو حراست میں لیا ہے، اب بعد میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، پھر یہ خبریں بھی دی گئی کہ یہاں پر باقاعدہ کوئی سیل، اگر ایسا کوئی حبیب صاحب سیل تھا، تمام میڈیا وہاں پر موجود تھا، تمام انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر آج موجود تھا، تو پولیس کے افسران تھے، ان کو چاہیے تھا ساتھ لے کر جاتے اور پوری دنیا کے سامنے دکھاتے کہ کتنا بڑا سیل جو ہے وہاں پر پروپیگیٹ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک لیبارٹری بنائی گئی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ اب 2.5 گھنٹے پولیس اور پولیس کے افسران اس بلڈنگ کے اندر موجود رہے۔ اب اس 2.5 گھنٹے کے اندر وہ وہاں سے کیا کیا برآمد کرتے ہیں حبیب صاحب، یہ تو پھر اب آنے والا وقت بتائے گا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ کوئی دیواروں میں تو نہیں کوئی سسٹم لگے ہوئے؟ مطلب ہوتا ہے بعض جگہ، میں نے فلموں میں دیکھا ہے کہ دیواروں میں کچھ سسٹم، ایک بٹن دبتا ہے اور کچھ چیزیں اسکرینیں سامنے آ جاتی۔ سر حبیب صاحب دیواروں پہ کیمرے ضرور لگے ہوئے تھے، مجھے سسٹم کا نہیں پتا، لیکن میں نے بہرحال فوٹیجز میں وہ دیکھا ہے، پولیس کے لوگ وہ جو کیمرے تھے اور جو ریسیورز تھے ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تقریباً 2.5 گھنٹے حبیب صاحب ہم وہاں پر موجود رہے، ہم نے پولیس کی ایکٹیویٹیز کو آبزرو کیا ہے، رپورٹ کیا ہے۔ کوئی بھی بندہ اس پولیس اور جو سیکورٹی اہلکار ہے ان کے علاوہ اس دفتر میں موجود نہیں تھا، تمام لوگوں کو انہوں نے باہر نکالا اور اس کے بعد یہ کاروائی کی۔ اچھا عمر یہ بھی ایک بتا دیں کہ جب یہ سامان رکھا جا رہا تھا، جو ٹی وی پہ میں نے دیکھا ہے
وہ تو مطلب ایسے رکھا جا رہا تھا گٹھڑیوں میں باندھ کے. تو کیا ان کے ساتھ کوئی ایسا شخص موجود تھا جس کو آئی ٹی کے اکوپمنٹ کی نزاکت کا احساس ہو اور یہ پتا ہو کہ یہ تو سکرین ہے اور یہ سرور ہے اور یہ سی پی یو ہے وغیرہ وغیرہ؟ بالکل، جو سامان لایا جا رہا تھا وہ پولیس کے جو کانسٹیبلز ہیں وہ اٹھا کے آپ نے فوٹیجز میں دیکھا ہوگا وہ لا رہے تھے، اور جو اپنے ساتھ جو ڈالے لائے ہوئے تھے ان کی وہ جو پیچھے جگہ بنی ہوتی ہے اس کے اندر وہ اس کو ڈک میں ڈال رہے تھے اور باقاعدہ پھینک رہے تھے. اور آپ نے جو وہ گٹھڑی کی بات کی اس میں ڈاکومنٹس تھے تمام، جو رؤف حسن کے آفس میں جو ڈاکومنٹس تھے، جو ان کے عمر ایوب کا وہاں پہ آفس ہے وہاں پہ جو ڈاکومنٹس تھے، بیرسٹر گوہر کے آفس کے جو ڈاکومنٹس تھے وہ سب تمام انہوں نے گٹھڑیوں میں ڈالے، جس کو اب پریس کانفرنس جو بھی آپ نے دیکھی ہوگی پی ٹی آئی کے لوگوں کی قیادت کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ تمام بیان حلفی اور ڈیٹا تھا جو ہمارے ارکان اسمبلی نے جمع کروایا تھا اور یہ وہاں سے یہ لے جا چکے ہیں. اچھا ٹھیک ہے عمر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے بات. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب، یہ جو عمران خان نے اہم شخصیات کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی ہے، اس سے کیا ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ہوگا تو کچھ نہیں، ریفرنسز تو جانے ہیں، ظاہر ہے ایک جو ریاستی ڈھانچہ ہے اور پھر دستوری ڈھانچہ ہے اس کے اندر ہی جانے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ادھر سے ریفرنس دائر کیا اور ادھر سے فوری طور پہ لوگ اپنی نشستیں چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہوگا. لیکن بہرحال ایک بڑی پارٹی کی طرف سے جب ریفرنسز جائیں گے تو امپیکٹ ان کا بہرحال ہوگا. اچھا، اور دیکھیے کچھ متعین انداز کے گلے شکوے پاکستان تحریک انصاف کو چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ہیں، اور وہ خاص طور پر اس وقت کے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس آیا تھا ایک جو پراپرٹیز کا تھا، جو اگرچہ ختم ہو گیا، لیکن اس دوران میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کے کچھ خطوط اور پھر محترمہ سرینا عیسیٰ صاحبہ کی کچھ گفتگو، بہرحال وہ اب ریکارڈ پہ موجود ہے. اس کے بعد پھر جسٹس گلزار نے منع بھی کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ آپ ایسے معاملات میں نہ بیٹھیں جو وزیر اعظم سے متعلق ہوں، یعنی عمران خان سے متعلق ہوں. اب پھر تیسرا ابھی جو حال ہی میں واقعہ ہوا ہے، آپ دیکھیے 2-3 دن پہلے جو میٹنگ ہوئی 3 بڑے ججوں کی کہ یہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس کو کب مقرر کرنا چاہیے، تو ٹھیک ہے اندر میٹنگ ہو گئی، 2 لوگ جس طرف تھے وہ فیصلہ ہو گیا، 3 ہی لوگ تھے. اس کے جو منٹس جاری کیے جاتے ہیں اور پھر اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنا موقف بیان فرماتے ہیں، مجھے ایسے لگا ہے کہ یہ شاید یہ بالکل حدود کے قریب کی بات ہے. اچھا، ہاں، اس سے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ توقع ہے کہ ریویو میں آ کے سب کچھ بدل جائے گا؟ ہاں ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے اس سے یہ مقصد تو نہیں لیا جا سکتا، میں بدگمانی کی بات کروں کہ بدگمانیاں اس طرح کی پیدا ہوتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ امپیکٹ ہوگا ان کا، تو ان کا امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی ہوگا. اور رؤف حسن صاحب کی گرفتاری کا کیا مطلب ہے؟ مجھے آج تک کچھ گرفتاریوں کی سمجھ نہیں آئی. اچھا، ہاں، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا. اچھا، ہاں اچھا، اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ بہت سارے لوگ پہلے سے جو گرفتار ہوئے پھر نکل گئے، تو پہلے وہ گرفتار کیوں ہوئے تھے، پھر وہ چھوٹے کیوں. مطلب کچھ لوگوں کی ایسی باتیں کی جاتی ہیں، بڑا سخت جرم تھا، بڑا سخت الزام تھا، لیکن اچانک وہ سامنے آتے ہیں، وہ کچھ بات کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور پھر فواد چودھری صاحب کی بات نہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اچھا، پھر ان کے جرائم ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا پریس کانفرنس سے پہلے کوئی مقدمہ چلا تھا یا نہیں چلا تھا. اب یہ تاریخ کی باتیں، میں چونکہ ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اتنی باریکیاں سمجھتا نہیں، تو مجھے رؤف حسن صاحب کی بھی گرفتاری کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب آپ 74 سال، مطلب 70 سال سے زیادہ ان کی ایج ہے، اتنے بزرگ آدمی کو آپ پکڑ رہے ہیں، اور جرم کیا ہے، الزام کیا ہے جی کہ یہاں سے کوئی چل رہا تھا، کوئی سیل چل رہا تھا. اب اس سیل کے، اب یہ ایک ایسا الزام ہے کہ جس کے بارے میں کوئی آپ ثبوت دیں نہ دیں کچھ میٹر ہی نہیں کرتا، اور حکومت کے پاس چونکہ پکڑنے کی صلاحیت ہے لوگوں کو تو پکڑ رہی. ان پر حملہ کرنے والوں کو تو نہیں پکڑا حکومت. خیر وہ تو ہو سکتا ہے وہ بھیس بدل کے آئے ہوں، لیکن اب جو کچھ بھی ہے، دیکھیے یہ جو گرفتاریاں ہیں، لوگوں کو جو غائب کرنا ہے، لوگ بلا وجہ اٹھا لیے جائیں اور ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہ چلے، یہ ریاست کو کوئی ریاست کی طاقت کا اظہار اس سے نہیں ہوتا. دنیا یہ سمجھتی ہے، دنیا اس کو بالکل ادروائز لیتی ہے. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ دراصل
جو ریاستی قوتیں ہیں وہ اپنے مخالفین کو اٹھا رہی ہیں، حکومتی قوتیں اپنے مخالفین کو اٹھا رہی ہیں، اور اس کیس میں آپ دیکھیے اٹھانے والے کون ہیں؟ پنجاب حکومت، ٹھیک ہے، اور وزیر داخلہ کون ہے جو اسلام آباد جن کے زیر نگیں آتا ہے؟ وہ ہے جناب محسن نقوی صاحب، اور محسن نقوی صاحب کی ہی نیچے جو ایف آئی اے آتی ہے، اب اچانک اسے بھی خیال آ گیا ہے کہ جناب ان کے یہاں پہ تو بڑے بڑے جرائم کے امکانات موجود ہیں۔ میرا خیال یہ جو صورتحال ہے یہ ہر شخص کے لیے پریشان کن ہے۔ ہاں بالکل، اور یہ جتنی، ایک بات سمجھ لیجیے، جتنی سختی بڑھتی چلی جائے گی سیاسی بیانیہ اتنا ہی کمزور ہوتا چلا جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا، ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ نے کے بعد۔